अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सुबह बखैर और खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम सहेलियों ने नए दिन का आगाज़ कर लिया होगा, नए A+ हफ़्ते का आगाज़ कर लिया होगा। जितनी भी मेरी आज सहेलियां और उनके घर वाले मुझे सुन रहे हैं, उनके साथ मैं कुछ बहुत ही अहम बातें डिस्कस करूंगी, शेयर करूंगी। हम सब ये जानते हैं कि ज़िंदगी के अंदर अगर तब्दीली आ सकती है किसी भी माशरे के अंदर, तो वो ख़वातीन की वजह से। इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि मैं एड्रेस करूं अपनी तमाम ख़वातीन को, ताकि हम जो मस्बत तब्दीली चाहते हैं वो इस माशरे के अंदर, हम लोगों के अंदर, हर इंसान के अंदर आए, ताकि हम एक बेहतरीन इंसान बन सकें, एक बेहतरीन माशरा कहलाएं और एक बेहतरीन कौम बन सकें, जिसके लिए हम सबको मिलकर बहुत मेहनत करनी है। और ख़ास तौर पर जितनी हमारी माएँ हैं, जितनी भी हमारी सहेलियां हैं, उनको बार बार एड्रेस इसलिए किया जाता है क्योंकि आप तकदीर बदल सकती हैं कौम की। और उससे बढ़कर हमारी जो यूथ है उसके लिए उसका भी बहुत अहम किरदार है। तो आज यूथ और जितनी भी ख़वातीन हैं उनसे ख़ास तौर पे मैं मुखातिब होंगी। ख़वातीन हज़रात, हम ये देखते हैं कि जब ज़िंदगी हम गुजार रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग ज़िंदगी में आते हैं और चले जाते हैं, अपना अपना काम करते हैं और ज़िंदगी को गुजार के चले जाते हैं। चंद एक ऐसे लोग होते हैं जो ज़िंदगी के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ अपना और अपने मफादात के हवाले से सोचते हैं, और लोगों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, लोगों का हक़ क्या है, उस हवाले से उनकी सोच बिल्कुल अपने हद तक महदूद होती है, लोगों के हवाले से नहीं सोचते। मगर चंद ऐसे लोग होते हैं, चंद शख्सियात ऐसी उभरती हैं किसी भी माशरे के अंदर, किसी भी कौम के अंदर, कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना नहीं बल्कि अपनी ख्वाहिशात को, अपनी खुशियों को, अपनी ज़ात को पसे पुश्त डालकर अपने कौम, अपनी आवाम और अपने लोगों के हवाले से सोचते हैं। और एक ऐसी ही शख्सियत अल्लाह की ज़ात ने तबरुकन हमारे मुल्क को बख्शी, और उस हस्ती का नाम जब हम बात करते हैं उस हस्ती की, वो है कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। ख़वातीन हज़रात, एक ऐसी करिज़मेटिक पर्सनालिटी, एक ऐसी डायनामिक पर्सनालिटी जिन्होंने इस कदर मेहनत की, और उस मेहनत के पीछे फ़ोकस जो था वो इस मुल्क की गरीब आवाम थी, इस कौम के बच्चे थे, इस कौम की बेटियां थीं, माएँ थीं। और जो फ़ोकस था वो क्या था कि हम अपनी कौम के बच्चों को, माँओं को, बहनों को, बेटियों को और हर शख्स को, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, उसको इक्वालिटी देना चाहते हैं, उनको उनका हक़ पहुंचाना चाहते हैं। और एक ऐसे टाइम के ऊपर, एक ऐसे वक्त पे उन्होंने शमूलियत इख्तियार की, इस जो तहरीक इंसाफ देना चाहती थी, जो तहरीक लोगों को जिसे कहते अदल देना चाहती थी, उसका हिस्सा बने और ये नारा बुलंद किया, लोगों के जहनों के अंदर इस बात का शऊर पैदा किया कि आपका हक़ आपको मिलना चाहिए। ये एक ऐसी शख्सियत थी जब वो पाकिस्तान में उस वक्त आए जिस वक्त पाकिस्तान एक बहुत ही मुश्किल तरीन वक्त से गुज़र रहा था, बहुत ही मुश्किल वक्त था पाकिस्तान के ऊपर, और उन्होंने फ़ैसला किया कि मुझे खिदमत करनी है इस कौम की, मुझे खिदमत करनी है गरीबों की, मुझे खिदमत करनी है इन तमाम लोगों की। और ये सिलसिला जो शुरू हुआ तो आखिरी दम तक उनका यही मोटिव रहा, यही ऑब्जेक्टिव रहा कि किस तरह से आवाम को सही हक़ पहुंचाया जा सके, वो हक़ जो उनका है। ख़वातीन हज़रात, ऐसे लोग जो होते हैं वो अगर ज़िंदगी में ना रहें भी, अगर वो अल्लाह की तरफ चले भी जाएं, मगर वो हमेशा हमसे जुड़े रहते हैं, उनका ताल्लुक़ हमसे हमेशा रहता है। उसका रीज़न ये है कि वो अपने लिए ज़िंदगी नहीं गुजारते, बल्कि उनका जो मकसद होता है वो अपने काम के थ्रू लोगों के लिए सर्व करना होता है। और आज भी हर इंसान जो मोहब्बत करता था या करता है, उनके दिलों की धड़कन है कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो। आज हम सब जानते हैं कि उनकी शहादत का दिन है, और हम सबको बहुत रंज है, बहुत दुख है कि एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने पाकिस्तान को ऐसी बुलंदियों तक पहुंचा दिया, ऐसा नाम रोशन किया, और इस तरह से वो चमका पूरी जिसे कहते हैं ना मैप के ऊपर, उनका नाम और हमारे पाकिस्तान का नाम चमका उनकी कारकर्दगी की वजह से। आज हम उन्हीं की शख्सियत के हवाले से बात करेंगे। हर शख्स जानता है कि उन्होंने क्या काम किया, मगर आज हम रोशनी डालने की कोशिश करेंगे उनकी शख्सियत के हवाले से, और उनकी जो किरदार रहा उनका पाकिस्तान को बनाने में, और क्या रिश्ता था उनका आवाम के साथ और गरीबों के साथ, लोगों के साथ, और क्या रिश्ता था
ان کا اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ. اس حوالے سے بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملاقات ہوگی اس بریک کے بعد. میں ایک ایسے لمحے میں حاضر ہوا ہوں جو پاکستان کی تاریخ میں فیصلہ کن ہے. ہم اس وقت اپنی قومی زندگی کے انتہائی بدترین دور سے گزر رہے ہیں. ہمیں منتشر ٹکڑوں اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو پھر سے یکجا کرنا ہے. ہمیں ایک نیا پاکستان بنانا ہے، ایک خوشحال اور ایک ترقی پسند پاکستان بنانا ہے. ایسا پاکستان جس میں کسی قسم کا استحصال نہ ہو. وہ پاکستان جو قائد اعظم کے پیش نظر تھا. یہ تھا ویژن قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا. خواتین و حضرات، بہت سا کام کیا، ایسی خدمات انہوں نے اس قوم کے لیے، اپنی عوام کے لیے، غریبوں کے لیے، عورتوں کے لیے، یوتھ کے لیے، ہر انسان کے لیے ایسی خدمات انجام دیں کہ جو اپنی مثال آپ قائم کرتی ہیں. اور ان کے نام کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنل لیول پر جانا جاتا تھا، مانا جاتا تھا. اور ایک ایسی شخصیت تھی جسے ہم کہتے ہیں کہ آج بھی قائد اعظم کے بعد جو کہ پرائیڈ آف پاکستان تھا، جو کہ واقعی جس کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز تھی، جو واقعی لوگوں کو اپنے پیچھے لے کر چلتا تھا. اور جب وہ بات کرتے تھے لوگوں کو ان کی بات سمجھ آتی تھی. اور اس کا ریزن ایک یہ تھا کہ وہ ان کے لہجے میں، ان کی زبان میں، ان کے لباس میں ان میں اترتے تھے اور ان سے بات کرتے تھے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے. اور جو عوام ہوتی ہے اس کو پاگل نہیں بنایا جا سکتا. اسی لیے جو نیت ان کی تھی وہ عوام کو اس کی سمجھ تھی. ہمارے ساتھ آج بہت ہی محترم شخصیات موجود ہیں. ان سے ہم بات کریں گے اس عظیم ہستی کے حوالے سے. ہمارے ساتھ سب سے پہلے ہے مسز شکیلہ رشید، MNA PPP. ان کے جو ہسبینڈ تھے ان کا بہت ہی گہرا تعلق تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ. ان کے دور میں سینئر فیڈرل منسٹر تھے. ہمارے ساتھ ہیں مسز شکیلہ رشید. السلام علیکم جی، ویلکم ٹو آور شو. ان کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں جی مسز یاسمین رحمان، who is the wife of میاں مصباح الرحمان. MNA PPP ہیں اور ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کا بہت ہی گہرا تعلق تھا بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کے ساتھ، اور آخری دم تک یہ ان کے ساتھ موجود تھیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ آپ کی آمد کا. آج اگر دیکھا جائے آج سے 32 ایئرز بیک ایک بہت ہی المناک اور اندھیرا دن جسے ہم کہتے ہیں وہ تھا. آج ہم سب یہاں پر موجود ہیں اور کوئی ایسا چینل نہیں، کوئی ایسا شخص نہیں جس کی زبان پہ اس ہستی کا، اس شخصیت کا نام نہ ہو. اور اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ حق کی بات کرنے والے اور حق والوں کے ساتھ تھے. میں سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ 1968 میں جس وقت انقلاب آنا شروع ہوا تو فوکس جو تھا ان کا وہ یوتھ تھی، اور یوتھ نے بہت بڑھ چڑھ کر ان کا ساتھ دیا اور یوتھ کو بہت اپیل کرتے تھے. یوتھ بہت ان سے انرجی لیتی تھی. کیا ریزن تھا اس کا؟ روز شکریہ، آپ نے بہت ساری باتیں اکٹھی کہی ہیں. اور آپ کا یہ کہنا کہ ان کا فوکس یوتھ تھا اور یوتھ ہی ہونا چاہیے اور یوتھ ہی تھا. لیکن میں یہ کہوں کہ یہ نہ صرف یوتھ کے لیے تھا بلکہ بزرگوں کے لیے بھی تھا اور نوجوانوں کے لیے بھی تھا، طالب علموں کے لیے بھی تھا، حاریوں کے لیے تھا، کسانوں کے لیے تھا. غرض پاکستان کے ہر طبقے کے عوام کے لیے ان کا میسیج تھا اور ان کا سارا فوکس ان کی طرف تھا کہ ان کو کس طرح سے ہم یکجا کر کے ہم ایک سمت میں چل پڑیں جو پاکستان کو اس ترقی کی راہ پر لے چلے جس میں کوئی اتنی زیادہ طبقاتی اونچ نیچ نہ ہو، اور پاکستان جو ہے وہ ایک یکجا ہو کر قائد اعظم کی ویژن کے مطابق ترقی کر سکے. صحیح. تو اگر آپ کو یاد ہوگا اور سب کو یاد ہونا، بعض دفعہ بہت ساری باتیں بار بار کہنی پڑتی ہیں کہ ہمیں وہ یاد ہو جائیں، مگر پھر بھی یاد نہیں ہو پاتی. وہ پھر بار بار کہنی اسی لیے پڑتی ہیں نا، لیکن بہت ضروری ہے، یاد دہانی کراتے رہنا چاہیے. جی وہ ہے چار جو بڑے منشور بھٹو صاحب نے ایک جگہ ضم کر کے اور عوام کے سامنے پیش کیا، جو عوام کے زبان زد عام تھے. ان میں سے پہلا یہ تھا کہ جمہوریت ہماری سیاست ہے، صحیح، عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، اسلام ہمارا دین ہے اور سوشلزم ہماری معیشت ہے. بالکل صحیح. تو یہ ان کے ایسے. اور دوسری بڑی اہم بات جو میں آپ کو کہوں گی،
اللہ تعالیٰ کی دین بھی ہوتی ہے اور قدرت کی طرف سے ایسا حساب ہوا کہ ان کے جو ساتھی تھے وہ ایک سے ایک بڑھ کر ساتھی تھے، جنہوں نے اتنا ہوم ورک اپنا کر رکھا تھا 30-40 سال سے کہ جب بھی کبھی اگر برسر اقتدار آئے تو بھٹو صاحب کی قیادت میں وہ اپنے ویژن کے مطابق، ان کی ویژن کے مطابق اپنا جو ہے اس میں حصہ پیش کر سکیں. چنانچہ انہوں نے ان کو آگے کرنے کے لیے سارے ویژن کو اپنا آگے بڑھا. اچھا، جب ہم مینیفیسٹو کے حوالے سے بات کرتے ہیں پی 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 کی، تو وہ ہمیشہ سے سوشلزم کے حوالے سے رہا اور ہمیشہ یہی کوشش تھی کہ سوشلسٹ پالیسی کو زیادہ سے زیادہ فوکس کیا جائے. اس کے حوالے سے کیا کہیں گے جو ان کا کردار رہا؟ جی، میں سمجھتی ہوں کہ بھٹو صاحب کی ایک تاریخ ساز شخصیت، جیسے آپ نے پہلے کہا، تو آئی ایگری کہ عروج کے قائد اعظم کے بعد پاکستان کی پولیٹکس میں اور ہسٹری میں، پاکستان کی تاریخ میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے جب ذوالفقار علی بھٹو شہید پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھتے ہیں یا سیاست میں آتے ہیں. بالکل صحیح. تو اس وقت یہ لگا، جیسے آپ نے کہا کہ سوشلزم جو ان کی معیشت تھی، تو انہوں نے اس مینیفیسٹو پہ رائٹ فرام دا ویری ڈے ون اس پہ عمل کیا کہ انہوں نے اس ایسے طبقے کو آواز اور شناخت دی، ایسے پسماندہ طبقے کو جس کو مزدور کہہ لیں، چھوٹا کسان کہہ لیں، ہاری کہہ لیں، جو کہ اس سے پہلے یہ نگلیکٹڈ طبقہ تھا، کبھی شاید کسی نے سوچا نہیں تھا، ان کو اہمیت نہیں دی گئی تھی. ان کے بارے میں سوچنا تو دور کی بات ہے، ان کی آواز نہیں تھی، ان کی شناخت نہیں تھی، یونینز نہیں تھیں، ان کا کوئی گروپس نہیں ہوتے تھے. تو بھٹو صاحب کی جو سوشلزم کی پالیسی تھی اس پہ انہوں نے عمل بھی کر کے دکھایا کہ تمام لوگوں کے جو بھی سٹیزنز آف پاکستان ہیں ان کا حق بنتا ہے اس کی معیشت میں، ان کا حصہ بنتا ہے اس کی معیشت میں، ان کی جو کنٹریبیوشن ہے کسان کی یا مزدور کی معیشت میں، اس کو ریکگنائز کیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ لینڈ ریفارمز اور ایگریکلچر کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت کام کیا انہوں نے اس سیکٹر میں بھی. جی، اس میں تو شکیلہ رشید صاحبہ بہت ڈیٹیل میں آپ کو بتا سکیں کیونکہ شی واز پارٹ آف دیٹ لینڈ ریفارمز. لیکن مجھے یہ ڈیفینیٹلی یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کے پاکستان اور بعد بھٹو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد کا پاکستان اور پہلے کے پاکستان کو کمپیئر کریں تو آپ کو بہت سی مثبت تبدیلیاں، بہت پروگریس نظر آئے گی. اور عوام اس دور کے اندر ایگزیکٹلی نیوکلیئر پاور کے حوالے سے ہم بات کریں، بہت ساری چیز 1973 کانسٹیٹیوشن کی بات کریں، کانسٹیٹیوشن دی بگیسٹ اچیومنٹ. جی، اس کے علاوہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس وقت 71 کا سانیہ ہوا تھا اور ملک کو اس ڈپریشن میں سے نکالنا، اور 90,000 قیدی آپ کے اس وقت جو کہ اب بنگلہ دیش ہے، ایسٹ پاکستان یا ادھر بیٹھے تھے، آپ کی زمین بہت ساری ہزاروں ایکڑ تھی جو انڈیا کے قبضے میں تھی، ریٹریٹ کرائی گئی. اسلامک سمٹ جو اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ اس کے بعد ہم اب اگر کسی بھی اسلامک، ایون OIC ہے کہ اسلامک آرگنائزیشن ہے، وہ اس نہج پہ نہیں پہنچ سکی جو ذوالفقار علی بھٹو شہید نے اسلامک ورلڈ کو اکٹھا کر دیا تھا. اور ان کے اکٹھا ہونے سے جو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی عزت اور اسلام کی عزت میں بہت اضافہ ہوا، بہت ریکگنیشن ملی. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو خدا تعالیٰ کی طرف سے خدا داد ہوتے ہیں. تو آئی تھنک بھٹو صاحب اینڈ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، دے ور ون آف دوز پیپل جنہوں نے اپنی لائف بھی ڈیڈیکیٹ کی اس ملک کے عوام کے لیے. اور اسی میں وہ شہادت دونوں کی میں کہوں گی اسی طرح سے ہوئی. اور وہی بات ہے، جب سچی لگن ہو تو وہ شہید ہو کے بھی آپ کسی مقصد کے لیے حق پہ اگر آپ شہید ہو بھی جائیں تو شاید آپ نہیں رہتے، مگر آپ لوگوں کے دلوں پہ راج کرتے ہیں ہمیشہ. اور وہ مقصد اگر بچ جائے جس کے لیے یہ شہادت ہوئی ہے تو میرا خیال ہے وہ سب سے اہم چیز ہے. اور یہی ہمارا فوکس بھی ہے اور ہماری دعا بھی ہے کہ وہ ہستیاں نہیں رہیں دنیا کے اندر، مگر وہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں بستی ہے. مگر دعا یہ ہے کہ جو مقصد تھا ان کا وہ ہر انسان کے دل میں بس جائے. اور اس وقت صرف پولیٹیشنز کو ہی نہیں بلکہ عوام کو، ہر شخص کو جس کے دل میں بھٹو زندہ ہے، چاہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی صورت میں یا پھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی صورت میں، ہر انسان کو ذمہ داری لینے کی ضرورت ہے. اور یہ ہر کسی سے ہم کہتے رہتے ہیں اور بارہا کہتے ہیں. یہاں پہ ہم بریک لیں گے اور جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی خدمات رہی ہیں اس حوالے سے مزید ان پر روشنی ڈالیں گے اس بریک کے بعد.